बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें भी शामिल रखते होंगे। आगाज़ में एक ऐसी अफसोसनाक ख़बर और तकलीफ़ दे बात जिसके बारे में हम पिछले 2 दिनों से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तकलीफ़ के आलम में भी हैं। हमारे अपने प्यारे, हमारे अपने ही लोग इस दुनिया से रुखसत हुए और ऐसा सान्या हुआ, सानहा गुल प्लाज़ा। आप जिसकी फुटेजेस देखेंगे, इस पे मैं रिसर्च कर रहा था और जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था, फुटेजेस देखता जा रहा था, मनाजिर देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, उन लोगों की आवाज़ सुन रहा था जो हमारे अपने ही भाई हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो वीडियो कॉल, वो ऑडियो कॉल आपने मेरे ख्याल में ऑडियो कॉल थी, हाँ बिल्कुल ऑडियो कॉल आपने भी सुनी होगी कि एक शख्स अपने घर मैसेज भेज रहा है, ऑडियो मैसेज, और कह रहा है कि ये मेरा आखिरी मैसेज है और अगर किसी से मेरी तरफ से कुछ ज़्यादती हुई है तो मैं उससे माज़रत चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ से निकल पाऊँगा या नहीं। आप तसव्वुर कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे हों कि आपको पता हो कि आपकी ज़िंदगी का चिराग किसी भी वक्त गुल हो सकता है और सिचुएशन ऐसी हो कि धुआं हो, घुटन हो, तकलीफ़ हो, नज़र कुछ ना आ रहा हो, इतनी शिद्दत हो, हिद्दत हो आग की इतनी ज़्यादा कि आप निकल ना पा रहे हों, तो कैसी हालत होगी। सोच के ही आप झुरझुरी ले लेते हैं कि अगर ज़िंदगी का ख़ात्मा अपनी आंखों से होते देखें कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो आपकी कैफियत क्या होगी। ये कैफियत गुजरी है उन लोगों पे जो सानहा गुल प्लाज़ा में इस दुनिया से रुखसत हो गए, चल गए, अल्लाह के पास पहुंच गए। जो इत्तलात हैं 30 के करीब लगभग लोग हैं जो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, इस सानहे में चल गए हैं, नहीं उनको बचा पाया गया। बच्चा भी था, जवान लोग भी थे, ऐसे लोग भी थे जिनकी शादी करीब थी, ऐसे लोग भी थे जो घर कह के आए थे कि आज मैं आते हुए खाने का ये सामान लेके आऊँगा, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा था कि आज ये काम मैं रात को जब घर आऊँगा तो तब करूँगा, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आए। और इसी तरह से 80 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ढूंढा नहीं जा रहा, यानी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लापता हैं, उनका पता नहीं चल रहा कहाँ पे हैं। एक लिस्ट मैं पढ़ रहा था, एक लंबी लिस्ट थी, उसमें हर उम्र के नौजवान शामिल थे। ये सान्या हफ्ते की रात को 10 बज के कुछ मिनट पे एक ऐसी दुकान में हुआ जो आर्टिफिशियल फूलों और गमलों की दुकान थी, पौधों की दुकान थी। आपको पता है प्लास्टिक का ये प्रोडक्ट होता है। वहाँ पे आग लगी तो फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पे रेस्क्यू करने के लिए विद इन अ फ्यू मिनट्स वहाँ पहुँचे, रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन शो में ये किस्मत के यहाँ पे 11-12 के करीब दाखिली और खारजी रास्ते थे जो कि तंग और तारीक थे, जहाँ पे रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची तो सही, फोम फौरी तौर पे फेंका गया कि आग को बुझाया जाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन जारी है कराची में, उन रास्तों से वहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो गया और ट्रैफिक जैम की वजह से पानी भी प्रॉपर नहीं पहुँच पाया और वो भी ख़त्म हो गया। यानी मनाजिर ऐसे लगते हैं और सिचुएशन ऐसी लगती है कि मैं कंट्रोवर्सी भी पढ़ रहा था जिसकी डिटेल सामने आ रही थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है इसमें, कि ये आग लगाई गई। ऐसा नहीं होता कि कहीं हादसाती आग लग जाए और वो पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले ले और फिर वो इमारत मलबे का ढेर बन जाए। आज सुबह के ताज़ा मनाजिर मैंने देखे कि जिसमें इमारत मलबे का ढेर बन गई है। कहा जा रहा था कि लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं, लेकिन समझ नहीं लग रही उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए। आग बुझा ली गई, लेकिन इतना वक्त लग गया कि लोग अपने मोबाइल की टॉर्च से निशानदेही कर रहे थे कि आप हमें यहाँ से रेस्क्यू कर लें, हम यहाँ पे मौजूद हैं। इमारत की छत पे गाड़ियाँ और बाइक्स खड़ी थी, लेकिन वो तो बज़ाहिर ठीक थी, लेकिन जब इमारत गिरी है तो इंसानों के साथ सारी इमलाक भी तबाह हो गई। 1000 से ज़ायद दुकानें थी और 1000 से ज़ायद दुकानों से जो डिटेल्स बताई जा रही हैं कि वहाँ का सदर था, कुछ शख्स थे जो कि 5000 पर मंथ लेते थे, लेकिन कोई रेस्क्यू का सामान वहाँ पे नहीं रखा गया। ये सबसे अहम बात है। हम हर दफ़ा यही करते हैं कि हम देखते हैं कि कहीं ऐसा सान्या हुआ, ऐसी दिल खराश बात हुई कि जिससे हम कुछ सबक ले लें और फायर को ख़त्म करने के लिए डिस्टिंक्शर वहाँ पे रखे जाएँ, आलात रखे जाएँ, चीज़ों का बाकायदा अखराज निकलने के लिए लोगों के लिए जगह का बाकायदा इंतज़ाम किया जाए। फायर एग्ज़िट बाकायदा होता है जब आपको बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन हम नहीं समझते, हम नहीं सीखते। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी बाद में समझ में आएगी कि लोगों ने जो कहा है, जो लिखा है, जो डिटेल सामने रखी है कि चंद एक प्लाजाज नए बनने जा रहे हैं और उन प्लाजाज को चलाने के लिए पुराने चलते हुए रनिंग प्लाजा को कहीं ना कहीं पे ख़त्म करने की ज़रूरत पेश आती है, तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमारे लिए तकलीफ दे बात यह है कि इतने लोग इस दुनिया से रुखसत हुए, और क्या हम अब भी इस पर समझ पाएंगे? अब भी हम आने वाले किसी हादसे के लिए ख़ुद को तैयार कर पाएंगे? हम लाहौर की बात करें या मुल्क भर के ऐसे प्लाजास की बात करें जो कि पुराने हो चुके हैं, वहाँ पे वाकई दाखिली और खारजी रास्तों के लिए बेहतर इंतजामात नहीं हैं।
یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک سوال ہے، المیہ ہے، یہ چھوڑیں گے ہم ابھی آغاز میں، اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے اپنے سیگمنٹ میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کو کیسے بچایا جا سکتا تھا، اس عمارت کو کیسے ہم سیف کر سکتے تھے، کہ اگر خدا نخواستہ جب بھی آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں، تو اس کو ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ پریکاشنری میئرز لیتے ہیں۔ کیا ہم نے اس پہ عمل کیا تھا؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ لے جی، پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں، ہم آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر موضوع جو ہے اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ثانیہ گل پلازا سے ہم بچ کیسے سکتے تھے، کیسے بچا جا سکتا تھا، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے اپنے آخری سیگمنٹ میں، جو کہ ہوگا سکل سیکھیے، خود کو بااختیار بنائیے۔ پاکستان کی آبادی مور دین 65%، 65% سے زیادہ ہمارا نوجوان طبقہ ہے، اور جب ہم سکل کی بات کرتے ہیں تو صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ سکل اور ڈگری لینا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایجوکیشن لے کے آپ چاہتے ہیں کہ نوکری کر لیں، اچھی ایک بات ہے کہ آپ پروفیشنل ایجوکیشن لیں، لیکن آپ کے لیے سکل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب تو وقت چیلنجز والا ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم دونات بھی شامل کیے جائیں گے، معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کو میں آپ سے تعارف کروائے دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ فاضل قرات سباشرہ قاری احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ، الحمدللہ۔ بلکہ قاری صاحب نے مجھے ہیلپ آؤٹ بھی کیا اور مجھے کچھ ڈیٹیلز شیئر کی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا، آلدو کہ میں ان کو گو تھرو کر چکا تھا، لیکن پھر بھی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، چند ایک گزارشات اور ہیں، کائنڈلی وہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ دعوت دین کے نیٹ ورک کو وسعت دینا چاہتے ہیں، آپ پیغام ٹی وی کے ممبر بننا چاہتے ہیں، پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم۔ میرے جس طرح ہاتھ کھلے ہیں، ہمارے دل کے دروازے کھلے ہیں، ہمارے چینل کے دروازے کھلے ہیں، یو آر آلویز ویلکم۔ آئیے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پیغام کلب کے ممبر بن جائیے۔ اگر آپ صبح وطن کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو بھی مور دین ویلکم۔ ہمارے کسی پروگرام کو آپ سپانسر کرنا چاہتے ہیں، کسی سیگمنٹ کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ سال بھر کے لیے سپانسرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، منیمم اماؤنٹ اور میکسیمم اماؤنٹ اٹس اپ ٹو یو، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اماؤنٹ یہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ شرمائیے نہیں، آپ پیغام کلب میں شامل ہو سکتے ہیں، ممبر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں تعاون کرنے والوں میں شامل رہتے ہیں۔ صبح وطن آپ کا اپنا پروگرام، آج بھی تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان تمام کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے برائے مہربانی ٹی وی کی آواز والیوم بند کرنا ہے پہلے، پھر آپ نے نمبر ملانا ہے، اور نمبر کیا ہے 042111700 042-111-700 اور 000 اس پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ اس کے ساتھ واٹس اپ نمبر بھی جان لیجئے 0321565200، یعنی 0321565200۔ یہ آڈیو اور ریٹن میسج کے لیے واٹس اپ نمبر ہے، آپ اس پہ ڈائل نہیں کر سکتے، آپ یہاں ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر آپ نے جاننی ہے، ایک اور واٹس اپ نمبر جان لیجئے 0321024100، یعنی 0321024100۔ اگین آپ لکھ کے خواب بھیج دیجئے یا آواز کی صورت میں اپنا آڈیو میسج بھیج دیجئے۔ خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ کو یہاں پہ رپلائی کیا جائے گا، اور ہاشم یزمانی صاحب اس کو رپلائی کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش کرتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا سبحان اللہ۔ ومن أحياها فكأنما أحيا
الناس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم.
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ کار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے آپ کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب خلاصہ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ زمین بھائی قاری صاحب نے، محترم قاری صاحب نے آج کے موضوع کی مناسبت سے 3 مختلف جگہ سے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے۔ جی پہلی آیت سورہ مائدہ کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے انسانی جان کی قیمت بتائی ہے کہ جس نے ایک مرتے ہوئے شخص کو بچایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے، اور جس نے جان بوجھ کر عمدن فساد کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بے گناہ کو مارا تو اس کا جرم اتنا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورہ روم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین اور سمندر دونوں علاقوں میں فساد ہو گیا ہے، اور وجہ انسانوں کی اپنے کرتوت ہیں، اپنے سیاہ کارنامے ہیں۔ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین کے حالات بھی ابتر ہیں اور سمندر کے حالات بھی ابتر ہیں، وہاں پر بھی جانور رہنے والے وہ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں۔ وجہ انسانوں کے گناہ، انسانوں کی نافرمانیاں۔ اللہ رب العزت جب ناراض ہوتے ہیں تو سمندری مخلوقات ادھر پریشان ہیں اور زمینی پریشان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم ان کو ان کے گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں دیتے ہیں تاکہ یہ واپس آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، لوٹ آئیں۔ اور پھر سورہ حشر کی آخری آیات جو قاری صاحب نے تلاوت کی، ان میں بھی اللہ رب العزت نے آخرت کی یاد دلائی ہے کہ لوگوں دیکھ لو کہ اپنے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو۔ جی اللہ کی نعمات لینے ہیں، اللہ کی رحمتیں لینی ہیں، اللہ کی رحمتوں والی جنت لینی ہے، تو ابھی سوچ لو کہ عمل کیسے کر رہے ہو۔ اور جس نے یہ دنیا اللہ کو بلا کر، اللہ کے دین کو بلا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اعراض کر کے گزاری، تو وہ کل قیامت کو کیا ڈھونڈے گا؟ اللہ کہے گا جو تم نے ہمیں بلا دیا تھا آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے آخرت کی کامیابی لینی ہے وہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، تو اللہ رب العزت ان کو آخرت میں کامیاب و کامران کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور خوبصورت سی کتاب ہے، اور یہ دیکھیے یہ کتاب ہے جی دی فلائنگ انوائے۔ یہ کتاب قرآن ٹیلز می سیریز کی خوبصورت اور بامقصد پیشکش ہے، جس میں قرآن کریم کے بیان کردہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو نہایت دل نشین، سادہ اور کہانی کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ دلکش اور رنگین تصاویر ہے اس میں، رواں زبان ہے اور مربوط ترتیب بچوں کی توجہ آغاز سے آخر تک قائم رکھتی ہے، یعنی کہ انٹرسٹ لوز نہیں ہونے دیتی، کہ آپ کو اتنی دلچسپ لگتی ہے یہ کتاب کہ آپ پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ اسلوب بچوں کے دلوں میں قرآن سے محبت، فہم دین اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو نرمی اور تاثیر کے ساتھ راسخ کرتا ہے، یعنی کہ دل پہ اثر چھوڑتا ہے، بچوں کو تربیت ملتی ہے، بچے سمجھ سکتے ہیں، لرننگ ہے اس میں۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز پہ آپ کو مل جائے گی، آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ دارالسلام کی تمام آؤٹ لیٹس پہ موجود ہے۔ اگر آپ آن لائن آرڈر پلیس کریں گے darussalam.pk پہ جا کے، تو بھی آپ کو آن لائن ڈیلیور کر دی جائے گی آج کی کتاب۔ اس کو ہم یہاں لگا دیتے ہیں۔ آج کی کتاب بھی ہوگی اور آج کا کرنے کا کام جاننا ہے، جو کہ مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے۔ سر پلیز۔ آج کے موقع کی مناسبت سے آپ نے بات کی کہ وہاں پر سیکورٹی کے ذرائع کیا تھے، جی لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہم نے کیا انتظامات کیے تھے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ آگ بجھانے والے آلات بھی ہونے چاہیے، جان بچانے والے بھی ہونے چاہیے، لوگوں کو اس موقع پر باہر نکلنے کے لیے ایگزٹ بھی مناسب ہونے چاہیے۔ یہ سارے انتظامات ضروری ہیں، لیکن ان سب سے پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ اپنی سیکورٹی کے لیے اگر ہم گھر سے نکلتے ہی پڑھ لیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے، تو اس سے بڑی تو حفاظتی سار ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر ایسا سیلف ڈیفنس اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل ہو تو پھر انشاءاللہ آپ ہر طرح کے حادثات سے، ہر طرح کے برے واقعات سے بچ سکتے ہیں۔ جی تو ان دعاؤں میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثات سے بچنے کے لیے
اس طرح کے ہولناک واقعات سے بچنے کے لیے سکھائی ہیں، وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی کہ جو بندہ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو یہ دعا پڑھ لے، وہ ہر قسم کے حادثے سے، ہر قسم کے آزمائش سے، ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس طرح کی بلڈنگوں میں، اس طرح کے ماحول میں جہاں ہم پتہ کہ ہمارے سیکورٹی کے ذرائع ناکام ہیں، ناقص ہیں، تو یہاں پر اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہے تو ان کے استاد جنہوں نے یہ حدیث سنائی، وہ جب آپ اپنے مجلس میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے تو شاگردوں نے ایسے کر کے دیکھا، استاد جی مسکرائے کہ میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہوں۔ استاد جی کو لیفٹ سائڈ پر فالج تھا، کہنے لگے استاد جی آپ ہمیں حادثات سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، آفات سے بچنے کے لیے دعا سکھا رہے ہیں اور خود آپ کو فالج ہے۔ سوال کر دیا ان سے، سوال کر دیا تو کہنے لگے بیٹا جب تقدیر غالب آ جائے تو پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اتفاق سے جس دن مجھے فالج کا اٹیک ہوا اسی دن میں یہ دعا پڑھی بھول گیا تھا۔ جی تو اس لیے اس کو باقاعدہ یاد کر کے صبح شام بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے آنا چاہیے تاکہ ہم ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر صاحب کال کر رہے ہیں ہمیں نواب شاہ سے۔ جی بہت شکریہ عمیر بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک آیت میں فرمان ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو ہمیں پوچھنا تھا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو کیا ہمارے اوپر یہ 3 حکم لگیں گے؟ یہ پوچھنا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد عمیر صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی صاحب جواب پہلے عمیر بھائی سے پوچھیں، یہ ہمارے ریگولر جی ہر پروگرام میں سب سے پہلی کال ان کی آتی ہے۔ کیسے آ جاتی ہے؟ نہیں وہ کیسے نہیں پوچھنا، وہ ٹھیک ہے، پوچھیں یہ ممبر بن گئے ہیں کہ نہیں۔ میرے خیال میں عمیر بھائی ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہے، لیکن ٹیم ان سے کوارڈینیٹ کر کے ذرا یہ سوال آپ نے پوچھنا ہے، اگر دوبارہ گو تھرو ہو سکے تو میری بات کروائیے گا۔ ہاں جی سر پلیز۔ ایسے جو ہمارے شدائی ہیں ان کو تو پہلے سب سے پہلے جن کی خاص محبت ہے ممبر شپ لینی چاہیے، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جتنے دنوں سے ہم یہ ممبر شپ کا سلسلہ چلا رہے ہیں اتنے دن عمیر بھائی کی کال نہیں آئی۔ ہاں شاید وہ انتظار میں تھے کہ تھوڑی پرانی ہو جائے بعد میں کال کروں، لیکن ایسا نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وہ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان کو توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو سوال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو سوال انہوں نے پوچھا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، ایک میں کہا ظالم ہے، ایک میں کہا کافر ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلامی نظام کے مطابق نہیں چلتے، عدالتی فیصلے اس کے مطابق نہیں چلتے، حکومتی فیصلے اس کے مطابق نہیں چلتے۔ تو یہ بہت اوپر کے لیول کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بڑی رونق ہے جی، آج بھی ایز یوزول بہت محبت کرتے ہیں آپ لوگ اور انتظار کر رہے ہوتے کہ سیگمنٹ شروع ہو۔ میں نام لے لیتا ہوں، عبید اللہ صدیقی ہیں، عرفان ہیں، پھر نعمان خالد ہیں، عریفت شیخ ہماری بہن ہیں، ماہنور ہیں، یاسمین اختر ہیں اور احد علی ہیں۔ یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے علماء سلامت ہیں تو ہم سلامت ہیں، عبید اللہ صدیقی آئی ڈی ہمیں کہہ رہی ہیں جی، اور یہ ہمیں بہت زیادہ دعائیں بھی بھیجتے ہیں، روزز بھی بھیجتے ہیں، بہت شکریہ جی آپ کا۔ نعمان خالد لکھتے ہیں نوید نظامی صاحب اور مولانا اجمل بھٹی صاحب اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ہمارے ہاں کچھ نمازی جس صف میں نماز پڑھتے ہیں اس سے اگلی صف کے لیے کے کنارے پر سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے مفتی صاحب؟ یعنی بہت لمبا ہو جاتا ہے سجدہ۔ ہاں جی، ہاتھ آگے تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی کیفیت جو احادیث میں بیان ہوئی ہے جی، وہ یہ ہے کہ آپ سجدہ بازو کو اس طرح اتنا کھلا رکھتے تھے کہ اگر بکری کا میمنا چھوٹا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تھا وہ گزر سکتا تھا، ٹھیک ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سجدے کو وہ لمبا لے جائیں، اتنا دور نہیں، بلکہ بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھنے کی بات ہو رہی ہے اور ان کو اوپر رکھنے کی بات ہو رہی ہے، زمین کے ساتھ نہیں لگانا۔ جی تو یہ تو ہے سجدے کی سنت کیفیت۔ ٹھیک۔ البتہ یہ جو بھائی کرتے ہیں نا کہ ایک صف میں کھڑے ہیں تو اگلی یہ 4 فٹ کی صف تو ہوتی ہے تقریباً، جی کافی جگہ ہوتی ہے۔ 4 فٹ کی صف کے ہو یا 4.5 فٹ کی ہو اور پھر اس کے آگے جا کے تو ایسے لیٹنے والی بات ہے، تو یہ سجدے کی کیفیت درست محسوس نہیں ہوتی، نہیں، ان کو اپنی صف میں ہی رہنا چاہیے تاکہ سجدہ مناسب لگے۔ اور ویسے بھی اگر آپ میں اس کے علاوہ بھی سمجھنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ نزدیک کھڑے ہیں، آپ کے پاؤں ملے ہوئے ہیں، کندھے جڑے ہیں، تو بھی کوشش نہ کریں کہ آپ بہت زیادہ پھیل جائیں، کوشش کر کے سکڑ جائیں۔ کیوں قاری صاحب ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی کیوں مفتی صاحب؟ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنے کندھوں کو نرم کر لو۔ نرم کر لیں، ٹھیک۔ اچھا جی، آگے ہیں عریفت شیخ، لکھتی ہیں کہ نظامی بھائی شیخ محترم مولانا مفتی اجمل بھٹی صاحب، میرا رب تعالیٰ آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اور ماشاءاللہ قاری صاحب، میرا رب تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے جی، آپ کو بھی دعائیں مل رہی ہیں۔ اور اینڈ پہ لکھتی ہیں استاد محترم، کل آپ نے آخر میں دعائیں کی، ہم سب کے دل کو بہت سکون ملا، بہت خوشی ملی۔ استاد محترم آخر میں ہمیشہ ہم سب کے لیے دعا کرنا، میرا رب تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ہم آج بھی ایسے ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ممتاز اجمل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ ممتاز صاحب کو شاید آواز نہیں میری پہنچ پا رہی۔ ممتاز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممتاز اجمل صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے فتح جنگ سے۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی ممتاز صاحب، ٹی وی کی آواز آپ نے بند کرنی ہے، پہلے ٹی وی کی آواز کائنڈلی بند وعلیکم کر لیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممتاز صاحب ٹی وی کی آواز کائنڈلی بند کر لیجئے، پھر بات ہو پائے گی۔ فتح جنگ سے بول رہے ہیں، فتح جنگ سے۔ جی جی بہت دور سے بول رہے ہیں، اس لیے میری آواز ذرا لیٹ پہنچ رہی ہے آپ کو، تو ٹی وی کی آواز بند کیجئے ممتاز صاحب۔ جناب میں آپ کو پتی صاحب کو سلام جناب، بہت بہت سلام جناب آپ کو۔ جی وعلیکم السلام، حکم کیجئے۔ بہت تمام سب گھر والے دیکھتے ہیں جناب، ہر وقت تو صبح شام رات جس وقت آتے ہیں پیغام ٹی وی بہت دیکھتے ہیں۔ جی اور ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے نا کلاب ممبر بننے کا، اس لیے میں بھی کلاب کا ممبر بننا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، ویلکم، اور خوش میں نے آمدید۔ ایک دفعہ رجسٹری خط بھی لکھا تھا، واپسی رسید بھی مجھے ملی تھی، میں نے واپسی لفافہ اندر ڈالا تھا، مجھے اس کا ابھی تک جواب نہیں ملا۔ رسید مل گئی واپسی کی، اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا مجھے۔ میں ابھی کہتا ہوں جی ممتاز صاحب کو فوراً جواب تو بھیجا میں جائے جی۔ یہ 1000 روپیہ جناب ہر ماہ میں دینے یا ممبر بننے کے لیے جو ہے میں اس لیے فون کیا تھا کہ میرا بھی حصہ اس میں ڈال دیا جائے پیغام ٹی وی میں۔ یہ ہمارا اپنا ٹی وی ہے، ہم اس کو بہت سبق ملتا ہے ہمیں، ہم بچوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو بہت سبق ملتا ہے ہم کو۔ ٹھیک، بڑی خوشی ہے، ہم اس کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں، پوری آپ کو پوری ٹیم کو، پٹی صاحب کو خصوصی سلام، آپ کو خصوصی سلام جناب۔ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام اور خوش آمدید پیغام کلب ممبر میں۔ ممتاز صاحب یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ پیغام ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، یقیناً یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے، کیا سیکھا آپ نے؟ آواز نہیں آ رہی۔ اوئے ہوئے آواز نہیں جا رہی جی، چلیں کوئی بات نہیں، بہت شکریہ جی آپ نے کال کی ہے اور بہت شکریہ آپ پیغام کلب کے ممبر بنے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دور پرے سے جب کال آتی ہے تو آواز پہنچنا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن گزارش ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں، پھر آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ کیوں مفتی صاحب؟ جی بالکل، ایسے ہی ہے، دیکھیں کہتے ہیں ہمارا اپنا ٹی وی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ محبت ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے ٹھیک ہے جی، محمد جواد صاحب فیصل آباد سے ہمیں کال کریں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم محمد جواد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے۔ محمد جواد صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں، پھر آپ کی اور میری بات اچھے طریقے سے ہو وعلیکم پائے گی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے بھائی۔ یہ بھائی صاحب پہلے تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم لوگ آپ کا بہت اچھے پروگرام دیکھتے ہیں، بہت خوشی سے، جزاک بہت شوق سے، جزاک اور والدہ تو ماشاءاللہ رپیٹ میں بھی دن میں جو 2 مرتبہ لگتا ہے وہ بھی دیکھتی ہیں، ماشاءاللہ تو اور ہم لوگ آپ کے ممبر بننا چاہ رہے ہیں۔ ویلکم جی، خوش آمدید خوش آمدید جی آیا نو۔ اور دوسرا وہ ایک مسز نے نا آپ کو ریٹرن سوال بھیجا تھا،
اچھا وہ آپ شاید اس دن سمجھ نہیں لگی تھا آپ کو، تو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے، اس کا ترجمہ تھا کوئی دعا کا، وہ پوچھنا تھا جی مفتی صاحب پوچھیے سے۔ یہ پوچھیے میری مجھے بتائیے۔ بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی بہن فرمائیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات وہامہ، اس میں لفظ جو ہے حامہ کا معنی جو ہے پوچھنا تھا کہ یہ غم ویسے تو حامہ کا مطلب غم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ موذی جاندار ہے نا، تو اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، شکریہ بہت۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام کلب ممبر میں۔ انشاءاللہ جڑے رہیے، اور یہ دین کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ پیغام ٹی وی اتنی روٹین میں دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی بھی کہہ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں آپ پیغام ٹی وی سے؟ جی الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ بڑا کمزور تھا، جو بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ جو ہے ہم نے دین کی بہت رہنمائی لی ہے۔ جو آپ کا دوسرا پروگرام لگتا ہے 8 سے 10 بجے تک سوالوں کے جواب کا، وہ بھی ہم ریگولر سنتے ہیں الحمدللہ، اس سے بھی بہت زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین رضا دے، آپ کو صحت تندرستی دے، مفتی صاحب کو جو ہے صحت تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ ایسی دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، کوئی الجھن ہو، کوئی چیز جاننے والی ہو، آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں پیغام ٹی وی سے، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب جی ہماری بہن نے 2 لفظ پوچھے ہیں، ہاں جی، ایک ہے الہم ہاں جی، اور ایک ہے الہامہ۔ جی الہم کا مطلب وہی ہے، وہ جو کہہ رہی ہیں غم ہے، جی، جی، حزن ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن الہامہ جب لفظ بدلے گا تو اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہیں، لیکن وہ جب اس کے اندر اضافہ ہو گیا نا، الفاظ کا الہامہ ہو گیا، جی، جی۔ تو وہ اس کا معنی بن جاتا ہے موذی جانور، تکلیف دینے والا، ڈنگ مارنے والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ ان موذی جانوروں سے بچنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ جہاں پر بھی رات کو کہیں رکتا ہے، مسافر، عموماً لمبے لمبے سفر ہوتے تھے نا، جی جنگلوں میں، ریگستانوں میں، انہی جگہوں پر جہاں پر آبادی نہیں ہے، تو وہاں پر آپ نے فرمایا جب رکو تو 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لو، تو اس کو کوئی موذی جانور اس رات کو ڈنگ نہیں مار سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بچھو مجھے ڈنگ مارتا ہی رہا ہے، اس نے نماز بھی نہیں پڑھنے دی، اور ساری رات میرے جسم پر ٹیسیں پھوٹتی رہی ہیں، درد کی وجہ سے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکا، تہجد نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے 3 دفعہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیتے تو تمہیں کوئی موذی جانور رات کو تکلیف نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاسمین اختر ہمیں سلام بھی کہہ رہی ہیں، اور کہہ رہی ہے نظامی صاحب کیا حال ہے آپ کا، مولانا صاحب کا؟ جی ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کے سامنے ہیں جی، بہت شکریہ۔ اور پھر اس کے بعد احد علی نے بھی ہمیں سلام کہا جی، وعلیکم السلام۔ بہت سارے روزز، ہارٹ دعائیں ہمیں مل رہی ہیں جی رفت شیخ صاحبہ کی جانب سے، اور یاسمین اختر کہہ رہے ہیں کہ جی دعا کی اپیل ہے، ڈیفینیٹلی انشاءاللہ دعا کروائیں گے آخر میں۔ اب تو ہم نے ڈیلی کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور ویسے بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ ایک کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسز حیدر ہمیں کال کریں جی ساہیوال سے۔ مسز حیدر بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے۔ جی ابھی کسی نے سوال پوچھا تھا سجدے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ سم ٹائمز بہت سے لوگوں کے نا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تو کیا وہ جیسے بکری کا ایک بچہ گزر سکے اتنا اونچا ہونا تھا، لیکن اگر کوئی اتنا اونچا نہ کر سکے کبھی درد کی وجہ سے، یعنی کہ پیٹ گھٹنوں کے ساتھ لگا لے لیکن جو بازو ہیں وہ کھڑی کر لے، تو کیا ایسے بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل اے آئی ویڈیوز ہے جنت جہنم کے بارے میں، عالم برزخ کے بارے میں، تو کیا وہ دیکھنی چاہیے؟ دجال کے بارے میں ہے، وہ دیکھنی چاہیے انفارمیشن کے لیے یا نہیں دیکھنی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، بہت کنسرننگ باتیں ہیں دونوں آپ کی ویسے۔ چلیں تھینک یو، بہت شکریہ۔ آپ پیغام ٹی وی دیکھتی ہیں، روٹین میں دیکھتی ہیں؟ جی میری کافی دفعہ کالز بھی مل چکی ہیں، ایک دفعہ تو 2 دفعہ کال مل گئی تھی۔ اچھا چلیں ماشاءاللہ۔ تو آپ پیغام کلب کی ممبر نہیں بننا چاہ رہی؟ نہیں میں بننا چاہ رہی ہوں، دراصل میرے میاں ریسنٹلی شپ سے واپس آئے ہیں، تو میں وہ فری ہوتے ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں نے ریمائنڈر میں بھی رکھا ہے، انشاءاللہ I'm not forcing you، میں آپ کو انسسٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک رینڈم بات کی، کیونکہ
آپ جی جی مجھے معلوم ہے. میں بہت ہی شوق اس چیز کا ہے. اللہ سے دعا بھی کرتی تھی کہ اس پر میں ان کے بول نہیں سکتی. دین کے بارے میں درس کروایا گھر میں لڑکی سے, لیکن مجھے یہ تھا کہ میں اس چیز کا حصہ بن سکوں, لیکن مجھے موقع مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اب توفیق دے دے کہ اس پہ عمل ہو جائے. انشاءاللہ دعا میں ہمیں شامل رکھیے پلیز. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. مس زیدر کال کری تھی. اچھا مفتی صاحب 2 سوال ہیں ان کے. پہلا سجدے کے بارے میں ہے. سجدہ عام صحت مند بندی کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ کھلا سجدہ کرے. ٹھیک ہے. بازو کو اوپر بھی رکھنا ہے اور پہلوؤں سے علیحدہ بھی رکھنا ہے. البتہ جو بیمار ہے, جو بوڑھا ہے, وہ اپنی کونیوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کر سپورٹ بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. سجدے کے دوران اگر وہ برداشت نہیں ہو رہا بزرگی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, وہ اپنی کونیوں کو ایسے رکھ کے تھوڑی سی سپورٹ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سہارا عذر والے کے لیے ہے. جو صحت مند بندہ ہے اس کے لیے عذر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اے آئی ویڈیوز دیکھنا عبرت کے لیے کیا گناہ تو نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہنم سے سب کو محفوظ رکھے. آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہولناک جہنم, اس ہیبت ناک جہنم سے پناہ مانگنے کی حکم دیتے ہیں. تو معلومات کے لیے احادیث پڑھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں. اور یہ جو اے آئی کی ویڈیو, یہ تو ان کے تصور ان کا عشر اشیر بھی نہیں بنا سکتے. جی ممکن ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی ویڈیو عموماً غلط معلومات شیئر کرتے ہیں, تو پھر وہ بندے کے ذہن میں غلط سکیچ بن جاتے ہیں. تو اس لیے ان سے بچنا ہی بہتر ہے. اس کے بجائے آپ جہنم سے پناہ مانگیں, اور جب بھی جہنم کا تذکرہ ہے 3 بار پناہ مانگیں. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ اس کو انجوائے کریں, ویڈیو دیکھیں, بلکہ اس سے پناہ مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 3 بار کہتا ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من النار, اے اللہ میں تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, تو جہنم بھی سفارش کر دیتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ ڈر گیا ہے, خوف کھا رہا ہے, اللہ اس کو جہنم سے بچا لے. تو جہنم تو پناہ مانگنے کی چیز ہے, انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے. تو اس لیے ایسی ویڈیو سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر معلومات چاہیے تو وہ احادیث پڑھیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے, جن میں جہنم کا تذکرہ ہے, جن میں عذابوں کا تذکرہ ہے. تو عبرت کے لیے وہی کافی ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور ہم کوئکلی دعا بھی کروائیں گے, بہت لمبی نہیں, لیکن چونکہ ہمارا وقت تھوڑا کم ہوتا ہے, لیکن ہم ڈیفینیٹلی دعا کروائیں گے. لیکن چند ایک چیزیں پہلے میں شامل کر دوں. ہمیں یہاں پہ قاسم حسنین بھی کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ ممبر بننا چاہتی ہیں. تو مور دین ویلکم قاسم حسنین, آپ تو ہمارے ریگولر دیکھنے سننے اور لکھنے والے بھی ہیں. آپ تو ایک ہی وقت میں 4 سوال بھی کرتے ہیں, تو آپ کو تو مشکل ہونی نہیں چاہیے. اور آپ ہمارا نمبر جیسے 0421117000 اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی جو کہ 0321565200 ہے, یہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہماری بہن عریفت شیخ, یہ بھی ہماری ریگولر ویور ہیں, لکھنے والی ہیں. یہ بھی کہتی ہیں نظامی بھائی میں بھی اس کی ممبر بننا چاہتی ہوں, لیکن کیسے رہنمائی فرمائیں. میں نے ابھی بتا دیا, آپ دونوں نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ لکھ کے بھیج دیجئے, ٹیم آپ سے کوارڈینیٹ کر لے گی. نہ صرف آپ دونوں بلکہ جو بھی ممبر بننا چاہتے ہیں, آپ اگر یہاں لکھ کے بھیجیں گے یوٹیوب کے لائیو لنک پہ, ہماری ٹیم ویجیلنٹ ہے, وہ مانیٹر کر رہی ہے, وہ آپ سے رابطہ کر سکتی ہے. یا جو گیون نمبر ہے آپ ان سے اس پہ فون کر کے رابطہ کر کے ممبر بن سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ہمارا بھائی ہے, ہمارا ٹیم ممبر ہے ساحل, ان کے ایک کزن کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, تکلیف میں ہے, وہ دیار غیر میں ہے, ان کے لیے بھی دعا کروانی ہے. جہاں زیب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, ان کی والدہ علیل ہیں, ان کے لیے بھی دعا کروانی ہے. اور ہمارے جتنے بھی پیغام کلب کے ممبر ہیں اور جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں, سب کے لیے دعا کروانی ہے. کوئکلی پلیز. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یا الہ العالمین, جتنے احباب نے ہمیں دعا کے لیے کہا, اللہ سب کی جائز ضروریات پوری فرما دے. اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے.
اللہ روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما دے. اللہ پیغام ٹی وی کے تمام ناظرین اور تمام مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے. اللہ سب کے دکھ دور فرما دے. اللہ سب کی تنگ حالی کو دور کر دے. اللہ تنگ حالی کو خوشحالی میں بدل دے. یا اللہ جو اس نیک کام میں تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تمام ممبر بننے والے ارکان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے گھر میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد ہاشمی صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. لیں جی، یہاں پہ ایک بریک لیں گے. جب واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے اسکل سیکھیے، خود کو بااختیار بنائیے. ملتے ہیں بریک کے بعد.